बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान के रिवायती सियासी कल्चर को यकदम और यकलख्त तब्दील किया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों, रैलियों, लॉन्ग मार्च में ख़वातीन की और एक नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद का और वाज़ेह तादाद का दिखाई देना। नौजवानों की बात अपनी जगह, जो हमें सपोर्ट भी इलेक्शन में दिखाई दी, लेकिन ख़ातीन के हवाले से मैं बात करूंगा अपने आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदाइये में, क्योंकि आज हमारी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हैं वो इस वक्त जो जनूबी पंजाब में काम कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो MPA हैं, इस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली हैं, मोहतरमा सबीन गुल साहिबा। उनके उस काम के हवाले से और उनके नाम के हवाले से तो बात होगी ही, लेकिन मैं ये बात मुकम्मल करके उनकी जानिब बढ़ूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने के बाद वाज़ेह तौर पर ख़ातीन के हवाले से इक़दामात करने की बात की, और जनूबी पंजाब सूबा तहरीक की जब बात हुई और वहाँ पे वर्किंग के हवाले से जब बात हुई तो उस्मान बुज़दार साहब भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। पंजाब असम्बली की जो मेंबर ख़ातीन हैं वो जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, वो कैसे काम कर रही हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ातीन विंग जनूबी पंजाब के हवाले से क्या एक्टिविटी कर रहा है, इस सब पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ सबीन गुल साहिबा से उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके सियासी सफ़र के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको आज की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपका आबाई इलाका मुल्तान बताया गया, क्या आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगी कि आपका ताल्लुक़ जदीद मुल्तान से है या अंदरून मुल्तान से, और उसके साथ साथ अपने बचपन की भी कुछ यादें शेयर कीजिएगा। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से, शहरी इलाके से, लेकिन मैं माइग्रेटेड हूँ डेरा इस्माइल ख़ान से, और मेरी स्कूलिंग भी यहीं से है, मेरा पॉलिटिकल कैरियर भी यहीं से है, प्रोफेशनल लाइफ भी यहीं से है, मेरा बचपन सारा जो है वो मुल्तान में गुजरा। गो के मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर में थी, लेकिन उसके बाद मैं मुल्तान में सेटल्ड हूँ। सही, मुल्तान में आप सेटल्ड हैं। आपके बचपन के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। बच्चे अमूमन बहुत शरारती होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे संजीदा भी होते हैं। आपके बचपन के हवाले से आपके करीबी दोस्त, करीबी सहेलियाँ जो हैं वो बताती हैं कि आप काफ़ी शरारती थी। बच्चे शरारती अच्छे लगते हैं, और मेरा भी बचपन जो है वो शरारतों से भरपूर है। मैंने अपनी ज़िंदगी जो बचपन के दिन हैं वो बड़े एंजॉय करके गुजारे हैं, बड़े एनर्जेटिक थे, और हर वो काम किया मैंने बचपन में जो कि उस वक्त किसी बच्ची के लिए करना जो है वो एक ज़्यादा मुमकिन तसव्वुर नहीं होता था। जिसमें आप देख लो कि मैंने स्कूल में साइकिलिंग की, साइकिल पे स्कूल जाती थी। उस वक्त बच्चियां साइकिल नहीं चलाती थी, कंसेप्ट ही नहीं था बच्चियों का साइकिल चलाना। इसके अलावा मैंने पतंगबाजी भी की, छत पे जाना और जाके पतंगबाजी करना और पतंगे काटना भी सही, और सारे वो काम किए जो कि एक बच्चा करता है। इस हवाले से मुझे अपनी फैमिली की सपोर्ट भी बड़ी रही। और अगर गलियों में खेलना हो या कैंचे खेलना हो, क्रिकेट का कोई मैच हो, या कोई पतंग की कोई इस तरह की कोई पार्टिसिपेशन हो, मुकाबले लगाने हो, तो मैं सबसे फहरिस्त रहती थी। और बचपन में अपने कज़न्स में उसमें एक एज अ लीडर जो है, क्योंकि बड़ी थी मेरे से अमूमन जो मेरे कज़न्स या थी जो फीमेल कज़न्स और मेल कज़न्स छोटे होते थे, तो उनमें मैं लीडर होती थी। तो अगर किसी मेल कज़न को भी किसी ने अगर कोई लगा दिया है तो वो मैं भी अपनी बाजी को बुला के लाता हूँ और वो मुझे ले जाते थे। तो बचपन बड़ा भरपूर तरीके से गुजारा। इस तरह स्कूलिंग भी, स्कूल में भी मैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, बहुत अच्छी तालिब इल्म थी। सही। लेकिन साथ साथ जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ में, वो बेशक गेम्स हों, बेशक ड्रामाज हों, इस तरह के फेस्टिवल्स हों, तो मैं सबसे आगे आगे होती थी। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जानिब भी आएंगे, लेकिन बड़ा मर्दाना वार आपका बचपन माशाल्लाह। तो अम्मा मना नहीं करती थी, पिटाई नहीं करती थी? अमूमन तो जो माएँ होती हैं वो लड़कियों के हवाले से काफ़ी सख्त गिर होती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, एक तो अगर मेरा बैकग्राउंड देखें ना, मैं पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और उस वक्त तो जैसे बैकग्राउंड मेरा डेरा इस्माइल ख़ान का था, और वो मेरी एज की, जब मैं 5 से लेके 7 ईयर्स में बच्चियों को बुरखा पहना दिया जाता था।
لیکن کیونکہ میری مدر کی بڑی سپورٹ رہی, ہمارے گھر میں کنزرویٹو ماحول نہیں تھا, باقی فیملی میں تھا لیکن ہماری فیملی کے اندر نہیں تھا, تو اماں نے بڑا سپورٹ کیا, ابا نے بھی بڑا سپورٹ کیا, اور میں نے بڑا بھرپور طریقے سے, میں نے نہیں, میرے تمام بہن بھائی نے, سب سے بڑی تھی, لاڈلی تھی اپنی فیملی کی, تو میں نے وہ تمام اپنے شوق پورے کیے ہیں جو کہ اس وقت کسی, یا میری یوں کہہ لیں کہ جو میری کزنس تھیں ان کے لیے خواب ہوتا تھا, میں نے ساری چیزیں کی ہیں جی. کوئی پٹائی نہیں, بلکہ باہر جا کے لوگوں کی پٹائیاں کر کے آتی تھی. تو یہ جو آپ کی جو چوائسیز ہیں, مطلب گڑیا سے آپ نے کھیلیں, مہندی, چوڑیاں, جو لڑکیوں کے ایک خاص کھیل ہوتے ہیں, بڑا غیر روایتی سا آپ کا یہ شوق تھا, تو کیا یہ سینس کیسے ڈیولپ ہوئی؟ بائی برتھ تھا بس. ایک تو ہم سب سے بڑی تھی, ایک وہ بھی تھا ایک ان سے کہ بھائی نہیں ہے نا, بڑا بھائی نہیں ہے, تو وہ بڑا بھائی اور گھر میں بیٹا بیٹا کہہ کے, تو پھر وہ بیٹا بیٹا کہہ کے وہ ساری میرے اندر خصوصیت پیدا ہو گئی تھی بیٹے والی. تو میں نے اس حوالے سے مجھے کبھی بھی روک ٹوک نہیں رہی, سارے کام مردانہ سارے کام کیے ہیں. اور ایسا نہیں کہ زنانہ کام نہیں آتے تھے, اگر آپ ذرا دیکھ لیں کہ لڑکیوں کو کیا کچھ آنا چاہیے, تو اماں نے جو ہے وہ کھانا پکانا بھی سکھایا, گھر کے سارے کام سکھائے مجھے, الحمدللہ سارے کام آتے ہیں. سلائی بھی سکھائی تھی, سیکھے میں نے جو میرے کالج کی جو چھٹیاں ہوتی تھیں یا اسکول کی چھٹیوں میں, لیکن سلائی پسند نہیں ہے تو وہ میں نے اسے کنٹینیو نہیں کیا. ویسے الحمدللہ سارے کام آتے ہیں. صحیح. تو آپ کی اسکولنگ کہاں سے تھی اور کالج لائف کیسی رہی آپ کی؟ اسکولنگ میری او پی ایف سے تھی اور پنجاب کالج سے پڑھی ہوں میں, اور پھر یونیورسٹی تک. صحیح صحیح. تو آپ کی ماسٹر ڈگری کس سبجیکٹ میں؟ انگلش میں. صحیح. تو ایکچولی اب یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے, میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, لیکن میرے جو دادا ہیں پرنسپل تھے اسکول کے, وہ چاہتے تھے کہ میں ایم اے انگلش کروں, اور ایم اے انگلش وہ اس لیے کروں, کوئی خاص ان کو انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن کیونکہ ان کے لاز میں ان کی کوئی کمپٹیشن چل رہا تھا کہ کوئی اور بھی ایم اے انگلش کر رہا ہے, تو انہوں نے مجھے مقابلے میں کھڑا کیا تھا. تو کوشش میری خواہش ہمیشہ سے یہی رہی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. پھر یہ خواہش میں نے اس طرح پوری کی کہ پھر جب میں نے ماسٹرز کر لیا, دین پھر میں نے ہومیوپیتھک میں ایڈمیشن لیا, پھر اس کو کمپلیٹ کیا, تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی ڈگری بھی لی. پھر اسی دوران وہ میری ایجوکیشن بڑی ڈائیورس ہے, بالکل ٹرائی اینگل دیکھ لیں. پھر ہومیو میں پھر مجھے فیل ہوا کہ وہ گائنی کا آنسر تھوڑا مسنگ ہے. پھر میں نے 2 سال کا جو ہے وہ گائنی کا میں کیا, سرٹیفکیٹ لیا, دین پھر میں 3 ڈگریز ہو گئی, ہومیوپیتھک ڈاکٹر پلس ماسٹرز اینڈ دین گائنی اسسٹنٹ. تو 3 چیزوں میں نے کور کر لی. صحیح. یہ تو بڑا ایک کمبینیشن سامنے آ گیا, اور آپ کی شخصیت, مطلب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ متنوع شخصیت کی جو حامل ہیں آپ. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو کالج یونیورسٹی دور کے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں, سہیلیاں ہوتی ہیں, وہی آپ کے ساتھ آگے بھی کنٹینیو کرتے ہیں, یا آپ پھر اپنی زندگی میں بیزی ہو جاتے ہیں, انہیں بھول جاتے ہیں, وہ آپ کو بھول جاتے ہیں. آپ کا کیسا رہا؟ آپ کے دوست آج بھی آپ کے دوست ہیں یا نئے دوست بنے؟ نئے دوست تو بنتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن پرانے دوست جو کالج یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ تھے. میری الحمدللہ جس کے ساتھ بھی دوستی رہی وہ ابھی تک ٹل ہے. جب میں میٹرک میں تھی تو ایک ہی فرینڈ تھی, بیسٹ فرینڈ, جو کہ ابھی تک چل رہی ہیں, وہ ابھی تک میرا اس کے ساتھ ہے. پھر کالج میں آئے تو نئے دوست بنے, ان کے ساتھ بھی ابھی تک ہے. پھر پروفیشنل لائف میں دوست بنے, وہ بھی ابھی ہیں, ابھی تک میرے ساتھ ہیں. تو وہ پرانے رشتے میرے ساتھ رہتے ہیں, نئے رشتوں کے ساتھ چھوڑتی نہیں ہوں. اور ابھی بھی الحمدللہ سب اپنی اپنی زندگی میں بزی تو ہیں, لیکن ہم اپنے لیے ٹائم ضرور نکالتے ہیں دوست سارے. صحیح صحیح. بنیادی طور پہ آپ کا جو تعلق ملتان سے, اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں سبین گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. میم, آپ کی جو شادی ہے اب اگلے سٹیپ کی جانب آتے ہیں, زندگی کے اگلے حصے کی جانب, وہ والدین کی مرضی سے ہوئی یا آپ کی پسند سے تھی؟ اور دوسرا, اس سارے سفر میں, اس سارے کیریئر میں آپ سیاست میں شادی سے پہلے آئیں یا شادی کے بعد آئیں؟ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. آپ یہ دیکھ لیں جی, شادی تو دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوئی. اب اس کو آپ جس مرضی اینگل سے لے لیں. اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہو تو میں جمس تو میرے اندر ہمیشہ سے تھے, اور جب بھی میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ پی ٹی آئی میں کب سے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں جی میں بائی برتھ ہوں. تو وہ بڑے حیرت ہوتی ہے ان کی. بائی برتھ اس طرح سے کہ جب بچپن تھا تو جب فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی, خان صاحب کر رہے تھے, تو اس میں بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کالج لائف میں آئے تو آئی ایس ایف کی پریزیڈنٹ ہوئی.
دین پھر جب میں پریکٹیکل لائف میں آئی تو شادی کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ پولیٹیکل فگر تھے، تو ہم دونوں نے پھر مل کے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کام کیا. پھر میرا پولیٹیکل کیریئر اگر آپ کہیں کہ صحیح معنوں میں شادی کے بعد سٹارٹ ہوا. صحیح. تو آپ جب سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیا تو شادی کو کتنا عرصہ بیت چکا تھا اور کیا ہسبینڈ کی سپورٹ رہی؟ آغاز میں تھوڑا سا بحث مباحثہ تو ہوا ہوگا. اچھا، الحمدللہ مجھے نا خواتین کو پرابلمز آتی ہیں پولیٹکس میں آنے کے لیے، ان کو فیملی سپورٹ نہیں کرتی. تو میرے ساتھ ایسا کوئی اس طرح کا کوئی قصہ نہیں ہوا. جب میری شادی ہوئی تو پی ٹی آئی لور تو میں پہلے سے تھی، خان صاحب کی دیوانی تھی میں. تو جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ بھی سیم سچویشن تھی، تو پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بڑا بوسٹ کیا اور ہم دونوں پھر ملتان کی سیاست میں ان ہوئے. میرے ہسبینڈ بھی نے بھی الیکشن 2013 میں جو ہے اس کے کینڈیڈیٹ تھے، اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سفر شروع کیا. تو ہرڈلز ایسا فیملی کی طرف سے نہیں آئی مجھے جیسے خاتون کو آتی ہیں. اس میں پھر میرے فیملی جو میرا میکا انہوں نے بھی سپورٹ کیا، اور میں واحد خاتون تھی جو پالیٹکس میں آئی تھی اپنے پیرنٹس کی طرف سے. اور اسی طریقے سے اگر میں اپنے ان لاز کی بات کروں تو اس میں بھی میں اور میرے ہسبینڈ فرسٹ ہیں کہ جو پالیٹکس میں آئے ہیں، اس طرح انٹری کی ہم نے. تو سپورٹ رہی مجھے، ایسے کوئی ہرڈلز نہیں آئی. پھر پارٹی کی طرف سے بھی بڑا سپورٹ ملا مجھے. اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اور آپ کے ہسبینڈ جب اکٹھے پالیٹکس میں ہوتے ہیں آپ کے لیے آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں. مجھے ایسا کوئی پرابلمز نہیں فیس کرنی پڑی ہیں جو کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہیں. صحیح صحیح. ہمارے ساتھ رہیے گا. سبین گل صاحبہ سے بات چیت چل رہی ہے. جنوبی پنجاب کی سیاست کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور سبین گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم، بات کرتے ہیں کچھ جنوبی پنجاب کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان مرکزی شہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹریٹ کا بھی درجہ ملا، لیکن ملتان شہر میں جو اس کے بنیادی مسائل ہیں جیسے سڑکوں کے ہیں، جیسے میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے بھی، چونکہ آپ کا اس سے بھی ڈائریکٹ تعلق ہے براہ راست، تو اس میں ٹرانسپورٹ کے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں، صفائی کے ایشوز ہیں، سڑکوں کی تعمیر نو ہے، مختلف علاقوں میں بہت سارے اس طرح بنیادی عوامی ایشوز ہیں، لیکن کوئی ایکٹیو جو پارٹیسپیشن ہے میونسپل کارپوریشن ملتان کی وہ نہیں دکھائی دیتی. دیکھیں، کام ہو رہا ہے ملتان میں. جتنے بھی آپ نے بھی ایشوز کی بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ایڈریس ہو رہے ہیں. فنڈز کا تھا پرابلم، وہ بھی ریزالو ہو گیا. اور ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم وہ لوکل گورنمنٹ جو کہ اس طرح سے فعال نہیں ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ اب اس کو ہم نے شفٹ کر دیا ایم این اے اور ایم پی ایس کے فنڈز میں. تو کام ہو رہا ہے اور سڑکیں بھی بن رہی ہیں. ٹرانسپورٹ کا ایسا ایشو نہیں ہے جس طرح سے آپ نے کہا، جس طرح سے اتنے سارے ایشوز آپ نے بتائے ہیں، ایسا نہیں ہے ملتان میں اس طرح کے ایشو. دیکھیں، آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن جو ٹھوس اقدامات ہوتے ہیں، جو ایک پرفیکٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اب فنڈز نہ ہونا لیکن ادارہ تو موجود ہے، اس میں ملازم تو موجود ہیں، ان کو تنخواہیں تو مل رہی ہیں. صفائی کی بات آغاز تو صوبائی دارالحکومت سے ہونا چاہیے تھا، کچرے کا ڈھیر ہے وہاں پہ، لیکن ملتان بھی جو ہے ایک اپنی ورتھ رکھتا ہے، ایک ویلیو رکھتا ہے. اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خصوصی فنڈز بھی، وزیر اعظم کا خود بھی انٹرسٹ ہے. آپ کے مرکز میں یہاں سے جنوبی پنجاب سے بڑی وزارتیں موجود ہیں، تو ملتان کی سطح پہ ہمیں جو ٹھوس اقدامات ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. روڈز بھی یہاں بن رہے ہیں، یہاں پہ سڑکیں بھی جو ہیں. اگر آپ ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہو تو پہلے سے بہت زیادہ حالات بہتر ہیں، بلکہ ہم نے تھوڑی اسٹریٹجی بھی چینج کی ہے. یہ جو بسیز کا ایشو تھا، جو میٹرو جو ہے وہ ایک گھوم رہی تھی خالی، جو ہے وہ گھوم رہی تھی، ہم نے اس کے روٹس متعین کیے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے میٹرو بسیز کو پہنچایا جہاں پہ ہمیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی، وہ صرف میٹرو اسٹیشن کے چکر نہ لگائے. اور یہاں سے الحمدللہ ایم پی اے اور ایم این ایز جو ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے. اور اسپیشل پیکیجز، بلکہ ابھی ہمارا ایک ملتان پیکیج بھی ہے، وہ بھی اناؤنس ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. پہلے سے بہت بہتری ہے. اور اگر آپ صفائی کی بات کرتے ہیں تو فنڈز نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری ملتان کی جو صفائی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس. صحیح. وزیر اعظم کا جو ایمفسس ہے وہ سیاحت کے حوالے سے ہے.
ملتان کو شہر اولیاء بھی کہا جاتا ہے اور ایک گزرگاہ ہے بنیادی، اور انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو قدیمی عمارات ہیں ان کے حوالے سے کافی دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ پارک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سیاح کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے، اور لوگوں کی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پارکس میں دکھائی دیتی ہے۔ پی ایچ اے جو ہے ملتان، اس کے اس حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اقدامات ہیں، کرونا کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو 2 سال ہیں ان میں جو تعمیر اور ترقی ہے، جو نئے پارکس کا اجرا ہے، نئے گراؤنڈز کا وعدہ کیا تھا وزیر اعظم نے، لیکن یہاں ہمیں ملتان میں اس حوالے سے کچھ ایسا واضح، پھر میں یہ کہوں گا ٹھوس سطح پہ نہیں دکھائی دیتا۔ اگر آپ 2 سال پہلے پی ایچ اے کی بات کریں نا، پی ایچ اے کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبر بھی ہوں میں، اگر آپ 2 سال پہلے یعنی کہ میں اپنی گورنمنٹ سے پہلے کی اگر بات کریں، پی ایچ اے کہیں نظر نہیں آتا تھا، پی ایچ اے کو لوگ جانتے نہیں تھے، ہمارے گراؤنڈز، ہمارے پارکس کی بہت بری صورتحال تھی، یہاں تک کہ ہم وہاں پہ ہمیں گرینری کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اگر آپ اب کمپیریٹیولی دیکھیں نا ہمارے یہ 2 سال، تو پی ایچ اے نظر بھی آ رہا ہے، پتہ بھی چل رہا ہے کہ پی ایچ اے کام بھی کر رہا ہے، ہمارے گراؤنڈز، ہمارے پارکس کی صورتحال بہت زیادہ اچھی ہے، اور آپ کو اب نا ہمارے ملتان کے اندر بڑے کلرفل آپ کو پودے بھی نظر آئیں گے، پھول بھی نظر آئیں گے، درخت بھی نظر آئیں گے، اور صورتحال بہت اچھی نظر آئیں گی۔ آپ کو آ کے وزٹ کریں ملتان میں، آ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ایچ اے ہے۔ اور اس نئے کے علاوہ ہم پارکس، نے نئے چوکس پہ گراؤنڈز بڑا کی اگر کام بات کیا کی ہے، جائے، نئے پارکس کی ہماری بات کی انٹرسٹ، جائے، نئے میں گراؤنڈز کی اپنی بات بات کی جائے، کمپلیٹ کر لوں۔ جی 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 ہاں، جی جی آپ پلیز۔ میں اسی پہ آ رہی ہوں۔ ہمارے چوکس موجود تھے، لیکن اس کی آرائش کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ پی ایچ اے نے نہ صرف چوکس کو اڈاپٹ کیا بلکہ اس کی آرائش پہ بھی خاص توجہ دی۔ اب اگر آپ ملتان کے اندر انٹر ہوں گے نا، تو آپ کو انٹر سے لے کے ملتان کی اینڈنگ تک آپ کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ پی ایچ اے بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے اور کام ہو رہا ہے۔ اب ہم گراؤنڈز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ملتان میں جو ایگزسٹنگ گراؤنڈز تھے ان کی صورتحال بڑی ابتر تھی، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نہ صرف پی ایچ اے بلکہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، جو ہمارے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب، اور بلکہ ایم این اے اور ایم پی ایس بھی اس کے اوپر بڑے غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اس کی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ پھر میں کہوں گی کہ اگر آپ ان پلے گراؤنڈز کو، پارکس کو کمپیریٹیولی اگر پیچھے سے دیکھیں تو 2 سال پہلے اس کی حالت کیا تھی اور اب کیا حالت ہے، وہ آپ کو یہاں کے شہری بھی بتائیں گے۔ صحیح۔ آپ چیئر پرسن بھی ہیں ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کی، نشتر ہاسپٹل سے بھی آپ کا براہ راست تعلق ہے۔ سارے جنوبی پنجاب کا جو لوڈ ہوتا ہے مریضوں کا وہ نشتر پہ آتا ہے، وہاں پہ اب جو کرونا کے بعد کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں کوئی ایسی چپتی ہوئی بات نہیں کروں گا، لیکن آن پازیٹیو نوٹ، آن پازیٹیو اینڈ، میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہاں پہ کیا اضافہ ہوا؟ دیکھیں، نشتر ایک تو ہم نے نشتر 2 لے کے آئے، کیونکہ نشتر کے اوپر بڑا برڈن تھا، اور وہ 1-2 سال تک جو ہے وہ اس کا جو ہاف جو ہے اس کا فنکشنل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بڑی ہماری گورنمنٹ کی جو ہے یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور یہ تحفہ ہوگا ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے، نہ صرف ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے لیے اس لیے کہوں گا کہ نشتر کے اوپر برڈن ہوتا ہے، یہاں سے آپ بلوچستان کے لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کے پی سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سندھ سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے نشتر میں آپ افغانستان کے بھی جو پیشنٹس ہیں وہ بھی یہاں کے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ تو نو ڈاؤٹ برٹن زیادہ ہے، صحیح چیزیں کم ہے، لیکن ہم نے صحیح اس میں بھی بہت زیادہ بہتری لے کے آئے۔ ہم نے اب اس میں جوائنٹ وینچر بھی کیا، نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ہمارے جو دوسری آرگنائزیشنز بھی تھیں انہوں نے بھی جو ہے بڑا سپورٹ کیا نشتر کو کرونا کے دنوں میں بھی، اور کرونا کے حوالے سے جو بھی چیزیں چاہیے تھیں ہم نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ فل فلیش فیسیلیٹیٹ کیا ہے نشتر ہاسپٹل کو۔ اور اس میں یہ ضرور ذکر کرتی چلوں گی کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، بے شک وہ نشتر کے ہوں یا دوسرے ہاسپٹلز کے، انہوں نے بڑا زبردست قسم کا کام کیا، اور مسیحا کے طور پہ وہ ابھر کے سامنے آیا، اور انہوں نے بڑا اچھا پیشنٹ کے ساتھ اپنی کئی ڈاکٹرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور وہ ہر ٹائم جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر ایکٹیو رہے کرونا کے پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں۔ تو یہ بھی ہمیں بڑا ہیلپ فل رہا۔ نشتر کے حالات جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے۔ صحیح، چلیں نشتر کی تو بات ہوگی، لیکن صرف ملتان ہی تو جنوبی پنجاب نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے اور بڑے شہر ہیں جس میں بہاولپور کی اہمیت ہے، جس میں ڈی جی خان ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی آئی خان ہے، جس میں اور آپ کے سائٹس پہ بھی اہم جو شہر موجود ہیں۔ وہاں پہ کیا فیسلٹیز حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں؟ ہمیں کوئی وہاں پہ بڑے جو دیہی مراکز ہیں یا ہیلتھ سینٹرز ہیں یا رورل
ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ کسی حد تک ہمیں ایکٹیو وہاں پہ دکھائی نہیں دیتے؟ دیکھیں ایک تو ہم نے جہاں پہ 24/7 نہیں تھا، ہم نے کئی جگہوں پہ ان کو 24/7 ایکٹیو بھی کیا، نہ صرف ایکٹیو کیا بلکہ وہاں فیسلٹیز بھی دی. اور بینگ اے چیئر پرسن ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی، میں نے ڈفرینٹ رینڈملی جو ہے وہ وزٹس بھی کیے. اور کیونکہ پہلے میں پاکستانی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آف کورس پی ٹی آئی کی ایم پی اے بھی ہوں، تو میں نے اس چیز کو بینگ عوام میں نے ان کو وزٹس کیا اور رینڈملی جا کے دیکھا. وہاں پہ میڈیسنز بھی کمپلیٹ تھی، وہاں پہ جو ان کی بیسک فیسلٹیز تھی وہ بھی دی گئی تھی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی ہماری پوری توجہ ہے. اور دیکھو ہماری بیسٹ کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور جہاں چیزیں نہیں پہنچ پا رہی وہاں تک پہنچائیں، اور ہم اس کے اندر پوری 100% جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، صحت ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کا اجرا ہوا اور پھر اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے، لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پازیٹیو رسپانس، پازیٹیو چینج جو ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے وہ ایز سچ آپ کے بھی نوٹس میں ہوگی، چونکہ آپ نے کہا کہ میں بہت ریگولر وزٹ بھی کرتی رہی ہوں اور ان ایریاز میں گئی بھی ہوں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ صحت کارڈ جو ہے وہ ایک غریب آدمی تک جو حقدار شخص ہے اس تک پہنچے واقعتاً؟ دیکھیں اس حوالے سے نا جو پہلے ڈیٹا تھا اس میں کچھ پرابلمز آ رہی تھیں. ہم نے اس کے بعد سروے کروایا، ڈور ٹو ڈور سروے، اور وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو واقعی ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک صحت کارڈ پہنچائے، اور ہم اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہر جگہ کمپلائنس ہوتی ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 100% کمپلائنس ہو. ہمیں اس میں ڈیٹا میں ایشو آ رہا تھا، لیکن ہم نے وہ بھی جو ہے تھرو سروے کروا کے کہ ڈیزرونگ لوگوں کے پاس جو ہے وہ زیادہ زیادہ یہ فیسیلیٹیشن پہنچے. اس کے علاوہ لوگوں کو نا ہیلتھ کارڈ یوز کرنے کی اویئرنیس بھی نہیں تھی، وہ بھی ہم نے گاہے بگاہے ایک سٹارٹ کیا کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ آپ نے اپنا صحت کارڈ استعمال کیسے کرنا ہے. یہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے، اور بہت زیادہ ایشوز ہماری کانسٹیٹیوشن میں آ رہے تھے. تو ہم نے باقاعدہ یہ پری پلان کیا کہ ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ صحت کارڈ استعمال کیسے کرنا قطع ہے. کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ صحت ہیلتھ کارڈ کی ایک خاص لمٹ ہے. ایک شخص کو اگر دل کا مرض ہے اور اس نے بائی پاس کروایا ہے یا اس سارے پروسیس سے وہ گزرا ہے، وہ لمٹ اس ہیلتھ کارڈ تک مکمل ہو گئی، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ پہلا اس کا سوال یہ تھا. اور دوسرا اس سوال کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پہلے اس کے استعمال کے حوالے سے بتا دیا جاتا، لوگوں کو اپڈیٹ کر دیا جاتا، پھر اسے ایشو کیا جاتا تو اس کے رزلٹ زیادہ اچھے آتے. دیکھیں ایک تو لوگوں کیا اپوزیشن کو بہت جلدی تھی کہ 6 مہینے میں رزلٹ آئے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو جلد سے جلد دیں. اور دوسرا ہم نے اویئرنیس دی تھی لوگوں کو. ایک ہے کہ ہمارے کیونکہ لٹریسی ریٹ کم ہے، لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے، تو ہم نے ان کو جب اس کا اجرا کیا تب بھی ہم نے ان کو لوگوں کو اویئرنیس دی، بتایا بار بار کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اور ہم گاہے بگاہے بتاتے جا رہے ہیں ان کو کہ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. تو اچھی چیز ہے، ہم نے جلدی دے دیے کارڈز، ہم نے اس کو زیادہ لیٹ نہیں کیا. تو یہ تو ہماری پازیٹیوٹی میں جاتی ہے نا. جی بالکل پازیٹیوٹی میں جاتی ہے. اور اس کی یوزیج کے حوالے سے اور اس کا جو ایک علاج کے بعد، ایک آپریٹ ہونے کے بعد بھی تو اس کا ایک پروسیس ہے، وہ تو ایک عام نہیں کر سکتا ہے، غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. میں اس بارے میں بات کر رہا تھا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں جو سکولوں کی حالت زار ہے اس پہ بات کریں گے. نئے سکول کتنے بنے، اور پھر جیسے کہ میم نے خود تذکرہ کیا کہ لٹریسی ریٹ کم ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے حکومت کے اقدامات کر رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جنوبی پنجاب پاکستان کا بہت ہی مرکزی حصہ ہے، پنجاب کا بہت اہم حصہ ہے. ہماری زراعت کا بہت بڑا دار و مدار یہاں پہ ہے. کپاس کے حوالے سے دیکھا جائے، چاول کے حوالے سے دیکھا جائے، اسی طرح بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور آج سبین گل صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. میم، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی لٹریسی ریٹ کے حوالے سے. کیا جو ہے وہ حکومت پنجاب نے اور عثمان بزدار صاحب کیونکہ خود اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سکولوں کی جو شرح ہے اس کو تو بڑھانے کی بات میں بعد میں کروں گا. جو ان ایکٹیو سکولز ہیں، جو طبیلے بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دور دراز کے دیہاتوں میں آج بھی جاگیرداری سسٹم موجود ہے، فیوڈل سسٹم موجود ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کا، بچوں کو سکول بھیجنے کا دور دور تک رواج نہیں ہے.
تو کیا ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے کوئی ٹیمیں تشکیل دیں، کچھ کام کیا، کوئی ایکٹیویٹی اس حوالے سے سامنے آئی یا آپ کے نوٹس میں ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے اور تعلیم کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی تھی جو کہ دینی چاہیے تھی، کیونکہ پڑھے لکھی عوام ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور خاص طور پہ وہ ساؤتھ پنجاب جو پورے اپر پنجاب کو، بلکہ اپر پنجاب کیا باقی صوبوں کو بھی جو ہے وہ فیڈ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں سے چیزیں جاتی ہیں جو اوپر وہ فیڈ کرتا ہے۔ اب پھر میں کہوں گی کہ ایک تو اگر ہم نئے اسکولس کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں تھا کہ نئے اسکول کیسے بنائیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں۔ ہم نے اس کو سب سے پہلے جو ہمارے اسکولس تھے جو کہ ایکٹیو نہیں تھے، ہم نے اس کو ایکٹیو کیا۔ اگر صبح کی کلاسز ہیں تو اس کو شام میں کنورٹ کیا۔ انصاف اسکول کا آپ نے نام سنا کہ ہم نے انصاف اسکول جو ہے وہ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں سٹارٹ کیا، بلکہ موسٹلی پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ انصاف اسکول کھل چکے ہیں۔ پھر اگر آپ بات کریں مسنگ فیسلٹیز کی، ہم نے جن اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز تھی ہم نے اس کو فلفل کیا۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ لگائی کہ ہم اچھا، اس میں سسٹم معافی کو جو چاہتا ہے ہوں وہ ایک قطع کلامی کی، کیونکہ آپ ہر سسٹم بہت تباہ اچھی ہوا بات تھا۔ آپ کر رہی ہیں، ہم نے لیکن میں معذرت کے ساتھ ایک بس چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا انصاف سکول، دانش سکول پروجیکٹ کو بہت ٹارگٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس میں جب آپ اقتدار میں آپ نے بہت سارے کرپشن کیسز بھی نکالے، اب انصاف سکول آپ لے کر آئے ہیں۔ ایک جانب آپ کا یہ کہنا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں، دوسری جانب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ عوامی اور ترقیاتی کام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں اور فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ہم اپنے ایم این ایز کو دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو سرو کریں۔ تو پھر ایسے میں جو نئے اسکول کا تو انصاف اسکول کا پروجیکٹ سمجھ میں آتا ہے، سوال میرا وہیں پہ کھڑا ہے۔ ٹیچر تنخواہ لے رہا ہے، جو ایجوکیشن کے ملازمین ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے محکمہ تعلیم کے، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اسکول ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ میرے ساتھ آؤ، میں چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں، ہم ذرا ساؤتھ پنجاب کا چکر لگاتے ہیں، جا کے ہر ضلع ہر گاؤں میں جا کے اسکولس کو دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو حاضری بھی ملے گی، وہاں پہ ٹیچرز بھی ملیں گے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ملیں گے۔ جو پہلے 3 سال پہلے صورتحال تھی ساؤتھ پنجاب کی، اب ویسی نہیں ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر اسکول جو ہے وہ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس سے پوچھا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی۔ اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی ٹیچرز موجود ہیں لیکن وہ پڑھاتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں، حاضری نہیں ہوتی، ہم نے اس کو انشور کیا۔ اور ایک سب سے بڑا میں اپنی گورنمنٹ کا یہ کہوں گی انیشیٹو کہ ہمارے جو ساؤتھ پنجاب کے سکولز ہیں نا وہ اپ گریڈ ہی نہیں ہوئے تھے۔ اپ گریڈیشن تو خواب تھا، لیکن ہم نے آتے ہی جو ہے ہم نے سکولز کو اپ گریڈ بھی کیا۔ کئی سالوں سے جو ہے وہ اس طرف نہیں گئے تھے، ہم نے بلا تفریق سکولز کو اپ گریڈ کیا، اور اس میں اس بات کی شورٹی کی کہ جو ٹیچرز ہیں وہ حاضر بھی ہوں، بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن بھی دیں، اور ان کی چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا گیا، اور مانیٹرنگ ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے ہر ڈسٹرکٹ، ہر ریجنل لیول پہ، جو کہ اب وہاں جاتی ہیں۔ شاید سی او صاحب ہم سے پچھلے دور میں جو سی او ایجوکیشن ہوتے ہوں گے وہ صرف اپنے آفس تک محدود تھے، لیکن اب ان کو پتا ہے کہ کیونکہ پوچھ گچھ ہونی ہے، پوچھا جاتا ہے، مانیٹرنگ کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، تو وہ اپنے آفس سے نکل کے جو ہے وہ ان کا جا کے گاہے بگاہے جو ہے وہ رینڈملی جو جا کے وزٹس بھی کرتے ہیں اور چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں۔ تو میں اس بات کی شیورٹی آپ کو دیتی ہوں کہ جو پہلے حالات ہیں ہماری گورنمنٹ سے پہلے، اب ویسے حالات نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں، اسکول کی بھی، اور اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کو لے لو، آپ ہیلتھ سیکٹر کو لے لو، اب ہر بندے کو پتا ہے کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میری جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، مجھے پوچھا جائے گا۔ اچھا، آپ کے ایک اور ریشو بہت تیزی سے دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ ہے پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کی۔ جس طرح ہمیں ہڑتالیں اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں، ویسے ہی پرائیویٹ سکولز بہت بڑے پیمانے پہ کھل رہے ہیں، اور کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں پنجاب کے، وہ خود پرائیویٹ سکول کی جو چینز ہیں ان کو اون کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا باقاعدہ کچھ اپنا سلسلہ بھی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتی کہ جب آپ لوگ اتنے ایکٹیو طور پہ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ انصاف سکول لے کر آئے، ڈیفینیٹلی ایک انویسٹمنٹ ہے، آپ نے جو پرانے سکول تھے ان کو ری ویمپ کیا، ایکٹیو کیا، ڈیفینیٹلی یہ بھی ٹائم کی اور آپ کی جو توانائیاں ہیں، آپ کے جو ذرائع ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو ایسے میں جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے
اس کو آپ اپنے نظام تعلیم سے بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا روکیں اس کو, آپ اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو کریں. دیکھیں آپ نے جو بھی منسٹر صاحب کے حوالے سے بات کی نا, میں تو اس کو ڈینائی کرتی ہوں. سنی سنائی بات ہے, کسی نے کہہ دیا تو میں تو بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کہنے کو تو بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہی جاتی ہیں, لیکن جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو. اچھا, اسکولز جو ہیں وہ ہر دور میں جن ذرائع نے یہ بات کی کھلتے ان ہیں, کے پرائیویٹ پاس ثبوت اسکولز ہیں, موجود ہیں. ہم اس کو لسن ہم اس کو روک نہیں سکتے, لیکن ہم نے جو ان کی رجسٹریشن, ان کے پیرامیٹرز, ان کے ایس او پیز, جو چیزیں تھیں ان کو بہت زیادہ اس کو بالکل واضح لے کر آگے بڑا اسٹرانگ کر دیا کہ ہر بندہ منہ اٹھا کے جو ہے وہ اسکول نہ کھول لے, کہ جس کا دل کرتا ہے کہ وہ 2 کمرے میں جو ہے وہ اسکول کھولا. اب ہم نے اس کو بالکل واضح کیا ہے کہ جی اگر آپ نے اسکول کھولا ہے تو اس کی بلڈنگ اس طرح ہوگی, اس میں رومز یہ ہوں گے, اس کی فیسلٹیز یہ ہوگی. اگر اس پیرامیٹرز پہ پورا ہوتا ہے دین پھر آپ کی رجسٹریشن ہوگی یا جو بھی ہے. اس کی بجائے جو سوال کرنے کا مقصد تھا میم جو سوال کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا. میں آپ کو ایک میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. اگر اس سے پہلے نا اسکولز کی بلیک میلنگ بھی بہت ہوتی تھی ہمارے دور سے پہلے, ہماری گورنمنٹ سے پہلے. اب ایسا نہیں ہے. ہم نے وہ جو ان کی وہ جو مافیا تھا نا, ہم نے اس کو کافی حد تک پیچھے کیا ہے. اب ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا, کرونا کے حوالے سے جب ہمارے اوپر پرابلمز آئے اور فیسز نہیں ہو رہی تھیں, اور اس میں بھی یہ مافیا اکٹھا ہوا تھا جو پرائیویٹ سکولز کا تھا, لیکن ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. منسٹر صاحب نے اس کو بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ ایسے نہیں کریں گے تو ہوگا, اور پھر ایکشن بھی ہوا. نہیں, اب مافیا کی بات کر رہی ہیں, مافیا تو ہر جگہ موجود ہے. آپ کی مہنگائی میں مافیا موجود ہے, آپ کی صحت میں مافیا موجود ہے, آپ کی ایجوکیشن کے مافیا کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو حال ہی میں اسلام آباد میں جو ہے وہ ٹیچرز نے دھرنا دیا ہوا تھا. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے جو اساتذہ ہیں وہ آئے روز مال روڈ لاہور پہنچے ہوتے ہیں. جن سہولیات کی یا جن ایس او پیز کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ معیارات قائم کیے ہیں, آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو سرکاری سکول ہیں وہ خود ایسے معیار پہ آ جائیں کہ لوگ پرائیویٹ سکول کی بجائے گورنمنٹ سکول کو زیادہ پریفر کریں؟ اسی پہ کام ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ ہم نے اسکولز کی, میں نے اسی پہ آ رہی ہوں, ہم نے اسکولز کی حالت بہت بہتر کی ہیں, بہت اچھی کی ہیں. ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے جو ان کا ایجوکیشن کا لیول تھا اس کو بہتر کیا ہے. اور اگر آپ اب خود جا کے آپ ذرا کسی سرکاری اسکول کا وزٹ کر لیں, آپ کو ہر چیز بہت اچھی ملے گی. دیکھو اچھی بات ہے تنقید کرنا, لیکن جو چیز ہم نے کی ہے اس کو آپ آن کریں. اور آپ پھر میں آپ کو کہوں گی ہم اپر پنجاب نہیں جاتے, شاید اپر پنجاب کی حالت ایجوکیشن کے حوالے سے اچھی ہو. ہم ساؤتھ پنجاب میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ ہم چلتے ہیں اور آپ کو میں اپنے ساؤتھ پنجاب کے گاؤں کے اسکول کی حالت دکھاؤں گی کہ وہ کتنی امپروو ہوئی ہے. ہم نے ایجوکیشن کا معیار بلند کیا ہے, اور کوششوں میں ہے کہ یکساں تعلیم بھی ہو, یکساں نصاب ہو, جسے ہم پرائیویٹ اسکولز کو میں نہ داخل کروائیں, اور ہم جو ہے وہ چلیں یہ بڑی ایک اچھی پازیٹیو بات ہے. آپ کی اس بات کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اس کو آن بھی کرتے ہیں. لیکن اب ہم آتے ہیں بینگ اے ویمن, کیونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. بہت اہم سوال ہے میرے پاس. جنوبی پنجاب میں فیوڈل سسٹم ہے اور ہمیں جا بجا دکھائی دیتا ہے, اس میں عورت ہمیشہ پستی ہے. بہت سی کہانیاں ہم سنتے تھے, آئے روز آج بھی بے شمار واقعات سامنے آتے ہیں. بینگ اے ویمن ممبر, آپ نے کیا ایسی کوئی قرارداد لانے کی کوشش کی, کوئی ایسا آپ نے اسمبلی میں ڈسکشن کو جنریٹ کیا کہ خواتین کے حقوق اور ان کو جو شعور اور آگاہی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو بھی برابر جو ہے وہ تیز کیا جائے, سامنے لایا جائے, ڈور ٹو ڈور؟ اگر ہم خواتین کی بات کریں نا, ان کی پہلے ہم قانون سازی پہ آ جاتے ہیں. لاز موجود ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. ہمارے ملتان میں واک سینٹر موجود ہے, وہ ایکٹیو نہیں تھا. اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی اور الحمدللہ واک سینٹر بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب وومن اتھارٹی جو ہے ہماری پنجاب کی, وہ تھی لیکن ایکٹیو نہیں تھی اس طریقے سے, وہ ایکٹیو ہوئی, وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر خواتین کی جنرلی بات کروں, ہم نے اسمبلی کے اندر جو آپ کی شادی کی جو ڈیٹ وہ ہے, ایج ہے بچیوں کی, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ کی, اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بچیوں کی جو ایج ہے وہ ہم 18 سال مختص کر دیں ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر. اس کے اوپر ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے اسمبلی میں, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم جو ہے اس بل کو پاس کروا لیں گے جس میں ہم بچیوں کی عمر جو ہے شادی کی وہ 18 سال لے آئیں. صحیح, یہ تو ہو گیا, یہ تو بہت اچھا ہو گیا, یہ تو اللہ کرے کہ جلد از جلد ہو. لیکن
خواتین کی تعلیم، ان کی صحت کی سہولیات، ان کی یونیورسٹیز، مطلب جو اس طرح کے پبلک میں نظر آنے والے ڈسکس ہونے والے جو کام ہیں، کیا آپ کی حکومت نے ایسا کوئی کام کیا؟ اگر کیا تو کون سا ہے، اور اگر کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی کون سا ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑی ہرڈلز ہیں، پہلے سے کم ہیں لیکن ابھی بھی ہیں کہ بچیوں کو اس طرح سے برابری نہیں ملتی. اگر رورل ایریاز میں چلے جائیں تو بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے لوگ سیریس نہیں ہیں، والدین سیریس نہیں ہیں. جو والدین سیریس ہیں ان کے بڑے پرابلمس تھے کہ بچیوں کو ہم شہر کیسے بھیجیں، یا دیہی علاقوں میں سکولز نہیں تھے. ہم نے پہلا انیشیٹو یہ لیا کہ ہم نے ان کو بچیوں کے سکول کو اپ گریڈ کیا کہ جو ایٹ لیسٹ بچیاں جو ہیں وہ میٹرک تک تو اپنے گاؤں میں فیسیلیٹیٹ ہو جائیں، تاکہ ان کی پڑھائی 5ویں کے بعد چھٹ جاتی تھی. وہ ہم نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے جو ہم نے اپ گریڈیشن کی طرف گئے ہیں. دوسرا اویئرنیس، بچیوں کی اسٹڈی کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، پھر کیونکہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. ہم اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کو سمجھایا جائے جتنی ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کے لیے ضروری ہے اتنی ایجوکیشن جو ہے وہ بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس کو نا ٹائم لگے گا لوگوں کو شعور دیتے دیتے، اور اگر آپ لوگوں کی مدد ہمیں اس طرح سے ہی رہی تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ اویئر کرانے میں، بلکہ والدین کو یہ اویئرنیس دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی تعلیم آخری منٹ ہے میرے پاس، آخری پڑھی سوال ہے. لکھی ماں ہی جو ہے وہ پڑھا لکھا جی معاشرہ جو ہے وہ جی بناتی ہے. جی آخری منٹ ہے، آخری سوال ہے. جنوبی پنجاب صوبہ کب بنے گا؟ جناب ہم نے انیشیٹو لے لیا جنوبی پنجاب صوبے کا، اور انشاءاللہ تعالی اپنے دورہ حکومت میں جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے رہیں گے. صحیح، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. اور جاتے پروگرام کے آخر میں یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس نے اپنے آغاز سے پہلے یہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم عوامی حکومت ہوں گے. آج جنوبی پنجاب میں کیا ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور کیا ڈیلیور کیا جانا چاہیے، اس سب پر ہم بات کرتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں، اور آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی کریں گے. اس لیے آپ اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں ٹیم سوال نامہ کو تو موسٹ ویلکم. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.